सब्सक्राइब करें, बेल के निशान को दबाएं ये कैसे की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहता हूँ आप सबको। ये कैसे में आज दिन हफ्ते का 9 फरवरी 2019 का आज के सऊदी खबरनामे के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के निशान को दबा दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप सऊदी अरेबिया से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं, अरूफ के बारे में, खरूज के बारे में, तो आप मेरे चैनल से देख सकते हैं। बिजली पानी कंपनियों से फीस का मुतालबा। वजारत नकलो हमल ने खिदमात आमा फराहम करने वाली बिजली पानी और मवासलाती कंपनियों से सड़कों और इनके दरमियान अपना नेटवर्क कायम करने पर फीस तलब कर ली। वजारत नकलो हमल का कहना है कि ये दुरुस्त है कि अभी तक हमारे पास ऐसा कोई कानूनी ढांचा नहीं जिसे बुनियाद बनाकर निजी अदारों से शराकत का कोई तरीकाकार अपनाया जाए। ताहम ये एक बड़ा चैलेंज है और हमें इससे निपटना है। नर्सरी बंद करने पर वालिदैन बरहम। मक्का मुकरमा जहां नर्सरी स्कूल बंद करने पर मक्का मुकरमा के शहरियों ने बरहमी का इजहार कर दिया। उन्होंने कहा कि मक्कातुल मुकरमा के अल मुकर्रा महल्ले में नर्सरी स्कूल अचानक इस बुनियाद पर बंद कर दिया गया कि इसके पास इजाजतनामा नहीं था और मोहल्ले के नर्सरी स्कूलों की फहरिस्त में वो शामिल नहीं। अचानक बंदिश से न सिर्फ ये कि बच्चियों के माँ बाप मुतासर हुए, बल्कि खुद बच्चियों के ज़हन पर इसका बहुत बुरा असर पड़ा। उन्हें ड्यूटी औकात में स्कूल की बंदिश का इल्म हुआ। इस दौरान उन्हें ड्यूटी छोड़कर नर्सरी स्कूल जाना पड़ा। बच्चियां अचानक ये माहौल देखकर उलझ गईं। यतीम बच्चा माँ को याद करके ज़ारो कतार रोने लगा। जाजान के एक स्कूल में 7वीं जमात का यतीम तालिब इल्म माँ के मौजू पर लेक्चर सुनते सुनते ज़ारो कतार रोने लगा। 4 साल कबल इसकी माँ का इंतकाल हुआ था। उस्ताद ने माँ की शफकत, मोहब्बत, अनायत और खुसूसियात का तफसील से जज्बाती अंदाज में तज़किरा किया तो यतीम बच्चा ज़ारो कतार रोने लगा। पूरी क्लास इससे मुतासर हो गई। हर एक ने इसे प्यार मोहब्बत से समझाने की अपनी सी कोशिश की। उस्ताद ने बच्चे को खुद से चिमटा लिया और खूब अच्छे से प्यार किया। खातून को बेतौकीर करने वाला गिरोह गिरफ्तार। मक्का मुकरमा पुलिस ने मुकद्दस शहर में एक खातून को सताने वाले मफरूर मर्द को गिरफ्तार कर लिया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप वायरल हो गया था जिसमें एक शख्स एक खातून को धक्का देकर घर में दाखिल होने पर मजबूर कर रहा था। खातून मदद के लिए चीखो पुकार कर रही थी। मुकामी शहरियों ने इस वीडियो पर शदीद नागवारी का इजहार किया था। मक्का मुकरमा के कायम मुकाम गवर्नर बदर बिन सुल्तान ने इसे फौरन गिरफ्तार करने का हुक्म जारी कर दिया था। पुलिस ने निशानदेही करके इसे अल शराय सेक्टर से गिरफ्तार कर लिया, जहां का वो मकीन है। सऊदी अरब सचमुच सांस लेने लगा। अल रियास। अमरीकी चैनल डिस्कवरी ने सऊदी अरब के अहम तारीखी मकामात पर एक दस्तावेजी फिल्म जारी करके अपने नाज़रीन में हलचल पैदा कर दी। डिस्कवरी ने अपनी इस फिल्म का नाम सऊदी अरब सचमुच सांस लेने लगा रखा था। इस फिल्म में तबूक, अल उला, अबू लोहा, कब्रिस्तान समेत मुतअद्दिद तारीखी मकामात के मनाजर दिखाए गए थे। जबल अल फील, मदाइन साले वगैरह के मनाजर भी दिए गए थे। इन इलाकों में सालाना कम से कम 30,000 सियाहत के लिए पहुंच रहे हैं। फीफा में सिक्योरिटी ऑपरेशन, दर अंदाज और गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार। फीफा पुलिस ने सिक्योरिटी फोर्स के तावन से कम मेहनत कवानीन की खिलाफ वर्जी और दर अंदाजी करने वाले अफराद को कसीर तादाद में गिरफ्तार कर लिया। फीफा पुलिस के गश्ती दस्ते गैर आबाद मकामात पर गश्त कर रहे थे। इस दौरान उन्हें शराब कशीद और इसका धंधा करने वाले गैर कानूनी अफराद का एक खुफिया ठिकाना नजर आया। नाकाबंदी करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। फीफा पुलिस ने जाजान रीजन में मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे हैं। जगह जगह दर अंदाज और इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले गिरफ्तार कर लिए गए।
سیکرٹری داخلہ میجر جنرل ڈاکٹر فہد القحطانی نے بتایا کہ فیفا پولیس اور سرحدی محافظوں کو مزید نفری مہیا کی جائے گی تاکہ وہ اپنا کام زیادہ بہتر شکل میں انجام دے سکیں۔ جمبو میں محلے ڈوب گئے۔ جمبو کے بعض محلوں اور سڑکوں میں پانی بھر گیا، جگہ جگہ پانی کھڑا ہو گیا، کئی مقامات جھیل میں تبدیل ہو گئے۔ مدینہ المنورہ میں شہری دفاع کے ترجمان کرنل خالد الجہنی نے بتایا کہ جمبو کے البندر محلے کے ایک مکان میں 2 معذور بچے چھت گرنے پر پھنس گئے تھے۔ امدادی کارروائی کر کے انہیں متاثرہ مکان سے نکال لیا گیا۔ جدہ اور مکہ مکرمہ میں گرد و غبار کا طوفان۔ مکہ مکرمہ ریجن کی رابق اور جدہ کمشنریوں جدہ، جمبو، ساحل، ریاض اور الطائف شاہراہوں پر دن بھر گرد و غبار کا طوفان چھایا رہا۔ درجہ حرارت بھی بڑھ گیا تھا۔ جمعہ کی نماز کے لیے آتے جاتے وقت لوگوں کو پریشانی ہوئی۔ وزارت نقل و حمل نے مدینہ المنورہ کے 5 راستے بند کر دیے۔ سیلاب کی وجہ سے صورتحال خطرناک ہو گئی تھی۔ شہری دفاع کے اہلکاروں نے 35 افراد کو جو سیلاب میں پھنس گئے تھے نکالا۔ جازان میں لہریں۔ جازان کے ساحل جمعہ کے دن تیراکی کے لیے پرخطر بن گئے تھے۔ لہریں آسمان سے باتیں کرنے لگی تھیں۔ مدینہ المنورہ میں بارش اور ژالہ باری۔ سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں جمعہ کو بارش اور ژالہ باری ہوئی۔ صبح سویرے سے مدینہ المنورہ، اس کی کمشنریوں میں کہیں کہیں درمیانے درجے کی بارش ہوئی اور کہیں موسلادھار بارش کا سلسلہ دیکھنے میں آیا۔ ژالہ باری بھی ہوئی۔ گونگے سربراہ کی خاطر اہل و عیال گونگے بن گئے۔ الریاض۔ گھر کے گونگے سربراہ کی خاطر 12 افراد پر مشتمل سعودی خاندان نے اشاروں کی زبان میں کمال پیدا کر لیا۔ گھر کا ایک فرد اشارے کی زبان میں ماہر ہو گیا۔ سب نے طے کر رکھا ہے کہ وہ گھر میں صرف اشاروں کی زبان میں گفتگو کریں گے۔ اس خاندان نے دنیا کی نظر میں پائی جانے والی غیر معمولی کمزوری کو طاقت میں تبدیل کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق سعودی خاندان ماں باپ، 6 بیٹوں پر اور 4 بیٹیوں پر مشتمل ہے۔ ماں گونگوں بہروں کی سعودی تنظیم کی چیئرپرسن کے طور پر کام کر رہی ہے۔ اس نے اپنی اولاد کو اپنے گونگے باپ کے ساتھ رابطے میں آسانی پیدا کرنے کے لیے اشاروں کی زبان سکھائی، سمجھائی اور اس میں مہارت پیدا کرائی۔ حلہ الفہید اپنے خاندان کی کہانی بیان کرتے ہوئے کہتی ہے کہ اس نے آنکھیں کھولی تو گھر کے تمام افراد کو آپس میں اشاروں کی زبان استعمال کرتے ہوئے پایا۔ ماں باپ گونگے باپ کی باتیں اشاروں کی زبان میں بتاتی۔ اب یہی گھر میں رابطے کی زبان بن گئی ہے۔ اب انہیں اس زبان میں اس قدر مہارت حاصل ہو چکی ہے کہ وہ ابلاغی ٹی وی سمیت تمام شعبوں میں گونگوں بہروں کی ترجمانی میں ماہر ہو گئے ہیں۔ حلہ نے بتایا کہ اس کے والد کے علاوہ اس کے 3 چچا اور 2 پھوپھیاں بھی گونگی ہیں۔ حلہ نے ایک دلچسپ بات یہ بتائی کہ اس کے ابا سوشل میڈیا پر ہیں۔ بے شمار لوگ ان سے رابطے میں رہتے ہیں۔ وہ اپنے باپ کی جانب سے سوشل میڈیا پر ویڈیو کلپ جاری کرتی رہتی ہیں۔ والد کھانا بھی بناتے ہیں اور اپنے انداز میں گاتے بھی ہیں۔ وہ وزارت آبادکاری میں اعلیٰ دفتری عہدے پر فائز تھے، ریٹائر ہو گئے ہیں۔ اس نے مزید بتایا کہ وہ 17 برس کی عمر سے اشاروں کی زبان کی ماہر ہو چکی ہے۔ اس نے بتایا کہ والد ہنس مکھ ہیں، زندگی کو پسند کرتے ہیں، ہمیشہ پر امید رہتے ہیں۔ حلہ نے یہ بھی بتایا کہ گونگوں کی ترجمانی اس کی روزی روٹی کا بھی ذریعہ بن گئی۔ اس کے والد خلیج عرب کے ملکوں میں پہلے گونگے ہیں جنہوں نے وزارت میں اعلیٰ قلمدان سنبھالا۔ وہ تجارت، غیر منقولہ جائیدادوں کے کاروبار میں بڑا ہنر رکھتے تھے۔ حلہ نے بتایا کہ اس کی شادی ایک گونگے سے ہوئی جس سے اس کی ایک بچی نورہ ہے، وہ بھی اشاروں کی زبان کی ماہر ہے۔ یہ دنیا میں گونگوں کی ترجمانی کرنے والی سب سے کم سن مترجم ہے۔ عمرہ اور زیارت پر آنے والوں کی سہولت کے لیے 3 معیاری پروگرام تیار۔
اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سعودی قائدین اور عوام دونوں حرمین شریفین کی زیارت کے لیے آنے والوں کی خدمت نیت نئے انداز میں کرنے کی فکر رکھتے ہیں۔ اس فکر کے تحت کئی اداروں نے یہ دیکھ کر کہ مستقبل قریب میں سالانہ 3 کروڑ لوگ عمرہ پر ارض مقدس پہنچیں گے، مکہ مکرمہ اور مدینہ المنورہ میں معتمرین زائرین کی آرام راحت کے لیے 3 پروگرام ترتیب دیے ہیں۔ الوطن اخبار نے ان کی تفصیلات دیتے ہوئے بتایا کہ وزارت صحت نے معتمرین کی خدمت کے لیے گشتی کلینک کا انتظام کیا ہے۔ اس کے تحت مسجد الحرام کے اطراف عمارتوں میں رہائش پذیر معتمرین کو گشتی کلینکس کے ذریعے صحت خدمات فراہم کی جانے لگی ہیں۔ وزارت صحت کی عہدیدار نے یہ چیلنج اس وقت قبول کیا جب مکہ کلچر فورم میں ایک پروگرام کیا گیا جس کا عنوان تھا ہم مثالی نمونہ کیسے بنیں، ہم حج اور عمرہ کی خدمات کو جدید تر کیسے بنائیں۔ اس خدمت کی بدولت زائرین اسپتالوں اور ہیلتھ سینٹرز جانے کی زحمت سے بچیں گے اور انہیں اپنی عمارت میں اسپتالوں والی بیشتر سہولتیں مہیا ہوں گی۔ محکمہ شہری دفاع نے زائرین کی سہولت کے لیے ایک نئی اسکیم تیار کی ہے جس کا عنوان ہے لفٹ میں اپنی مدد آپ۔ اس کے تحت حجاج، معتمرین اور زائرین کی عمارتوں میں لفٹ استعمال کرنے کے لیے آگہی مہم چلائی جا رہی ہے اور شہری دفاع کے محکمے کے تحت رضاکارانہ خدمات انجام دینے والے معتمرین کو لفٹ کے استعمال کے طور طریقے سمجھائے جا رہے ہیں۔ شہری دفاع کے اہلکار بھی اس مہم میں حصہ لے رہے ہیں۔ تیسرا پروگرام وزارت حج عمرہ نے شروع کیا ہے۔ اسے بوابۃ المقام کا نام دیا گیا۔ اس کے تحت ضیوف الرحمان کی خدمت کے لیے ایک ویب سائٹ قائم کی گئی ہے جس کی مدد سے دنیا میں کسی بھی مقام سے عمرے کے امیدوار عمرہ خدمات حاصل کر سکتے ہیں، ای عمرہ ویزا لے سکتے ہیں، ریزرویشن کروا سکتے ہیں، عمرہ کمپنیوں اور اداروں کے ساتھ معاہدے کر سکتے ہیں۔ ایسے ممالک جہاں عمرے کے خارجی ایجنٹ نہیں ہیں وہاں کے باشندے اس سروس سے زیادہ فیض یاب ہوں گے۔ ایران سے نمٹنے پر الجبیر اور پومپیو متفق۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو اور سعودی وزیر مملکت برائے امور خارجہ رکن کابینہ عادل الجبیر نے جمعہ کو واشنگٹن میں ملاقات کی۔ اس موقع پر انہوں نے دونوں دوست ملکوں کے درمیان اسٹریٹجک شراکت اور خطے کے حالات حاضرہ پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں نے اس امر سے اتفاق کیا کہ شامی بحران کے حل کے لیے مناسب پروگرام ترتیب دینا ہوگا۔ دونوں نے طے کیا کہ خطے میں ایران کی تخریبی سرگرمیوں سے نمٹنے کے لیے مشرق وسطی اسٹریٹجک اتحاد بے حد اہم ہے۔ پومپیو نے متعدد علاقائی اور دو طرفہ اہم امور میں امریکہ کے ساتھ مسلسل تعاون پر سعودی عرب کے لیے ممنونیت کا اظہار کیا۔ پومپیو اور الجبیر نے ایک بار پھر یمن کے لیے اقوام متحدہ کے ایلچی کی مساعی کی تائید و حمایت کا عزم ظاہر کیا۔ انہوں نے اس امر پر زور دیا کہ یمنی حکومت اور حوثی سویڈن میں طے پانے والے معاہدے نافذ کریں، جلد از جلد یہ کام کریں۔ اہل ایمان مواقع پیدا کرتے ہیں، ان کے انتظار میں نہیں بیٹھتے۔ امام حرم مسجد الحرام کے امام خطیب شیخ ڈاکٹر ماہر الموئکلی نے اہل ایمان سے کہا ہے کہ وہ اپنے مواقع خود پیدا کریں، ان کے انتظار میں نہ بیٹھیں۔ اہل ایمان حوصلہ مند ہوتے ہیں اور حوصلہ مند لوگ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے آگے بڑھ کر اقدامات کرتے ہیں۔ وہ ایمان روحانی ماحول میں جمعہ کا فکر انگیز خطبہ دے رہے تھے۔ امام حرم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا کی تعمیر اور اصلاح کے لیے پیدا کیا۔ دنیا کی تعمیر ہی میں بندگان خدا کے فوائد مستمر ہیں۔ دنیا کو کھیتی باڑی، صنعت، تعمیرات کے ذریعے آباد کرنا ہے، طاقت کے اسباب تلاش کر کے انہیں اپنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ دنیا کی تعمیر و ترقی کا ہمیں حکم دیا ہے کہ اس نے ہمیں تعمیر و ترقی میں معاون اسباب سے بھی نوازا ہے۔ امام حرم نے کہا کہ مواقع کی شکل مختلف ہیں، کبھی یہ اللہ تعالیٰ سے قربت اور اطاعت کی صورت میں سامنے آتا ہے تو کبھی ایسے اچھے کام کی شکل میں یہ موقع ملتا ہے جس کے ذریعے انسان اپنے ساتھ دوسروں کو بھی نفع پہنچائے۔ کبھی انسان کو ملک کی تعمیر و ترقی کا موقع نصیب ہوتا ہے، کبھی اعلیٰ عہدے یا وقار کی شکل میں سامنے آتا ہے جس کے سہارے وہ ملک، قوم
اسلام اور اہل اسلام کی خدمت کر پاتا ہے۔ امام نے توجہ دلائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں اور پیغمبروں کی تعریف کے حوالے سے جن خوبیوں کا تذکرہ کیا ہے ان میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ کے پیغمبر کار خیر آگے بڑھ کر کرتے اور دین کی دعوت انتہائی شوق ذوق اور خدا ترسی کے ساتھ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے نبیوں اور پیغمبروں کے ایسے قصے بیان کیے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے مناسب موقع عطا کرنے کی دعائیں کیں۔ اس سلسلے میں حضرت موسیٰ اور حضرت زکریا علیہ السلام کے قصے خاص طور پر بیان کیے گئے۔ امام الموئکلی نے بتایا کہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مواقع سے فائدہ اٹھانے میں ہمارے لیے حسین نمونہ ہے۔ جب وہ مدینہ تشریف لائے اور انہیں کام کے نئے مواقع نصیب ہوئے تو انہوں نے تقسیم کار کا اہتمام کیا، صلاحیت مند افراد کو ان کی صلاحیت کے لحاظ سے کام تفویض کیے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلوار سے جہاد اور حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شعر و شاعری کے ذریعے دین حق کی خدمت کے کام سپرد کیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ بھی سکھایا کہ جب بھی کسی کو کسی طرح کا کوئی موقع نصیب ہو اس میں تردد سے کام نہ لے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں 70,000 افراد بغیر حساب اور بغیر عذاب کے داخل ہوں گے۔ یہ سن کر عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ہی درخواست کی کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ مجھے ان 70,000 میں سے ایک بنا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ عکاشہ کو ان میں سے بنا دے۔ یہ منظر دیکھ کر ایک انصاری کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی یہی درخواست کی تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عکاشہ سبقت لے گئے۔ امام حرم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم یہ ہے کہ اس نے قیامت برپا ہونے تک ہمارے لیے امکانات کی دنیا قائم کر دی ہے۔ مواقع آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، لہذا انہیں ضائع نہ کیا جائے۔ دوسری جانب مدینہ المنورہ میں مسجد نبوی شریف کے امام خطیب شیخ عبداللہ البیجان نے جمعہ کا خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے تمام بندوں کے لیے رزق تقسیم کر دیا ہے۔ جو اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ نے ہر انسان کا رزق، اس کی موت اور اس کی غمی خوشی سب کچھ مقرر کر دیا ہے۔ امام البیجان نے اپنی اس بات کے ثبوت میں احادیث مبارکہ سنائی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ کر رکھا ہے، لہذا رزق کے سلسلے میں انسان کو فکر مند نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی بندے کا امتحان لیتا ہے، کبھی رزق میں وسعت پیدا کر کے اور کبھی رزق میں تنگی پیدا کر کے۔ اللہ اپنے بندے کو کبھی نہیں بولتا، خدا ترسی رزق کے دروازے کھولنے کی کلید ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر بندے اس پر ایمان لے آئیں اور خدا ترسی سے کام لیں تو ان پر زمین اور آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دے۔ سعودی ولی عہد اور القحطانی کے مکالموں کا راز کھل گیا۔ امریکہ کی معتبر سیکیورٹی کمپنی کرول نے انکشاف کیا ہے کہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور ایوان شاہی کے سابق مشیر سعود القحطانی کے درمیان ہونے والے ٹیلی فونک رابطوں اور پیغامات میں جمال خاشقجی کے قتل کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ اس کے برعکس کیے جانے والے دعوے سراسر غلط ہیں۔ امریکی کمپنی کی رپورٹ امریکی جریدے وال سٹریٹ جرنل نے شائع کی ہے اور العربیہ نے اس کا ترجمہ جاری کیا ہے۔ CIA نے خاشقجی کے قتل سے متعلق مذکورہ مکالموں کو بنیاد بنا کر جو نتیجہ اخذ کیا تھا وہ غلط نکلا۔ کمپنی نے تاکید کی ہے کہ سعودی ولی عہد اور ان کے معاون کے درمیان پیغامات اور مکالموں میں خاشقجی کا موضوع زیر بحث نہیں آیا۔ امریکی کمپنی نے یہ خفیہ رپورٹ سعودی پبلک پراسیکیوشن کے لیے تیار کی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ شہزادہ محمد بن سلمان اور القحطانی کے درمیان 2 اکتوبر 2018 کو واٹس ایپ پر پیغامات کا تبادلہ ہوا تھا۔ یہ وہ دن ہے جس روز خاشقجی کو قتل کیا گیا تھا۔ ان پیغامات میں خاشقجی کے قتل یا ان سے متعلق کوئی موضوعات زیر بحث نہیں آیا۔ مذکورہ پیغامات کے معائنے کا فیصلہ اس وجہ سے کیا گیا کیونکہ ان کی بابت شکوک و شبہات پیدا کر دیے گئے تھے اور مغربی میڈیا میں ان پیغامات کو الزام کی بنیاد بنایا جا رہا ہے۔
پبلک پراسیکیوٹر نے سب کی نظروں میں معتبر غیر جانبدار اور ماہر ادارے سے جان بوجھ کر مذکورہ پیغامات کی حقیقت دریافت کرائی۔ CIA نے اپنی خفیہ رپورٹ میں ان پیغامات کو بنیاد بنایا تھا۔ CIA کے عہدیداروں نے رپورٹ میں اعتراف کیا کہ انہیں سعودی ولیعہد اور قحطانی کے درمیان رابطوں کا علم تھا، البتہ انہوں رابطوں کے مضامین کا پتہ نہیں تھا۔ کرول نے القحطانی کے موبائل کا معائنہ کر کے رپورٹ دی ہے۔ امریکی انسپیکٹر نے شہزادہ محمد بن سلمان کی جانب سے 2 اکتوبر کو القحطانی کو بھیجے گئے 11 پیغامات کا معائنہ کیا۔ انہوں نے اس روز مزید 15 پیغامات بھیجے تھے۔ کرول کا کہنا ہے کہ ان میں سے کسی ایک میں بھی جمال خاشقجی کی بابت کوئی واضح بات نظر نہیں آئی۔ امریکی انسپیکٹر کو ایسا کوئی ثبوت بھی نہیں ملا جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پیغامات میں کوئی رد و بدل کیا گیا ہو یا انہیں حذف کر دیا گیا ہو۔ کرول کا کہنا ہے کہ القحطانی کے موبائل میں ایک پیغام کے مٹائے جانے کا ثبوت ملا ہے۔ القحطانی نے وہ پیغام ارسال کیا تھا اور پھر اس میں پرنٹ کی غلطی ہونے کی وجہ سے اسے حذف کر دیا تھا اور تصحیح کے بعد دوبارہ ارسال کیا تھا۔ سعودی پبلک پراسیکیوٹر نے اس کی بابت بھی استفسار کیا تھا۔ ولی عہد کی جانب سے مشیر کے نام بھیجے گئے پیغامات عام نوعیت کے تھے۔ سعودی حکومت کئی بار یہ باور کرا چکی ہے کہ سعودی ولی عہد کو خاشقجی کے قتل کا علم نہیں تھا۔ اعضاء کے عطیے کی خلاف ورزی پر 1 ملین ریال جرمانہ۔ سعودی عرب میں اعضاء کے عطیے کا قانون جاری کر دیا گیا۔ خلاف ورزی پر 10 لاکھ ریال تک جرمانہ ہوگا۔ پبلک پراسیکیوشن فوجداری عدالت کے سامنے خلاف ورزیوں کے دعووں کی تحقیقات کرے گی اور فرد جرم پیش کرے گی۔ گیارہ ماہ میں تیل سے 812 ارب ریال کی آمدنی۔ سعودی عرب کو 2018 کے ابتدائی 11 ماہ کے دوران تیل برآمدات سے 812 ارب ریال کی آمدنی ہوئی۔ یہ 2017 کے ابتدائی 11 ماہ کی آمدنی کے مقابلے میں 41% زیادہ تھی۔ الاقتصادیہ کے ماہرین نے یہ رپورٹ دیتے ہوئے بتایا کہ سعودی خام تیل کے نرخوں میں 38% اضافہ ہوا۔ سعودی عرب نے 5.5% تیل زیادہ برآمد کیا۔ MIT چیئرمین مملکت کے ساتھ تعاون پر بضد۔ مساچوسیٹس انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی MIT کے چیئرمین نے جمال خاشقجی کے قتل کی وجہ سے سعودی عرب کے ساتھ تعاون کے عالمی مطالبے کو مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کی یونیورسٹی مملکت کے ساتھ اس بنیاد پر تعاون بند نہیں کرے گی۔ انہوں نے توجہ دلائی کہ کمیٹی اپنی رپورٹ میں یہ بتا چکی ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ تعاون منقطع کرنے کا کوئی قابل قبول جواز نہیں۔ یونیورسٹی میں 5 برس کے لیے سعودی ارامکو کے ساتھ ریسرچ فنڈ کے لیے $25 ملین کا معاہدہ کر رکھا ہے۔ MIT کے چیئرمین کا کہنا ہے کہ سعودی بوسٹن میں ٹیکنالوجی کے انسٹی ٹیوٹ کی اہمیت سے واقف ہے اور ہم اپنے ساتھ ان کے تعاون کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔